आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 34 रुकनी इत्तेहाद में पाकिस्तान की शमूलियत, पाकिस्तान की ख्वाहिश या सऊदी अरब की फरमाइश, और क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इस्लामाबाद में 25,000 से ज्यादा मदरसों के तुलबा हैं। क्या मैं बंदूक निकाल के पुलिस को कहूं कि निकल पड़ें और इनको यहां से निकाल दें? फिर 2007 में इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया, उसके बाद फिर इन मौलाना साहब को फिर वापस इधर किस लिए बसा दिया गया? मैं यकीन दिलाता हूं अगर ये कानून तोड़ेंगे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कानून सख्ती से हरकत में आएगा। अभी कुछ अर्से पहले पंजाब हुकूमत पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का भूत सवार हुआ। बस फिर क्या था, किसी ने सर से नारियल फोड़े तो किसी ने सर से अंडे तोड़े, किसी ने 1000 केले खाने की कोशिश की तो किसी ने किलो पर लेटने की, किसी ने 12 घंटे मुक्के चलाए तो किसी ने 24 घंटे डंड निकाले। लेकिन इन सब बातों से राना मशहूद तो मुतासर हुए, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने जरा भी घास नहीं डाली। लेकिन अब जो कमाल हमारी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस ने किया है वो यकीनन रिकॉर्ड्स की तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। और क्यों ना लिखा जाए, आखिर इतनी मेहनत से हमारी पुलिस ने दुनिया का सबसे छोटा डॉन लैंड ग्रैबर तलाश किया है। बहुत खतरनाक है ये 3 साला उस्मान। हो सकता है कि ये सरगना हो कब्जा माफिया का और बेचारे बड़े बड़े सियासी लोग बिला वजह बदनाम हो रहे हों। वैसे इस बात का वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने फौरी नोटिस लिया है, क्योंकि वो इस तरह की कोताहियां बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त तो वो लाल मस्जिद की सरगर्मियों को भी करने पर तैयार नहीं है, और इस बार तो मौलाना अब्दुल अजीज को फाइनल नोटिस भी दे दिया है। ये और बात है कि इस तरह के फाइनल नोटिस पहले भी बहुत बार दिए जाते रहे हैं, लेकिन बहरहाल अब ये आज़म है कि हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे और जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन तालीमी इदारों से जो नई खबरें आ रही हैं उनकी रोशनी में तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने से पहले ये भी जरूरी है कि अपने बच्चों को दुश्मन उस्तादों से बचाया जाए। अब मसला ये है कि इन हालात में जब मुल्क में फिरका वाराना बुनियादों पर मदारिस की बैरूनी फंडिंग हो रही है, क्या पाकिस्तान का सऊदी इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला मुल्क के अंदर कोई पेचीदा सूरत हाल पैदा कर सकता है? इसी तमाम सूरत हाल पे प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मजहबी रहनुमा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मजहबी रहनुमा अल्लामा अमीन शहीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर शिबली फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और PMLN से राना मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना अफजल साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, ये जो 34 ममालिक का इत्तेहाद बना है सऊदी अरब की क़यादत में, जरा ये बताइए कि पाकिस्तान इसमें किस तरह शामिल हुआ है, अपनी ख्वाहिश पर या सऊदी अरब की फरमाइश पर? और राना साहब, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ सर कि जिस दिन इस इत्तेहाद का ऐलान हुआ था ना, उसी दिन हमारे जो सेक्रेटरी खारजा हैं एजाज चौधरी, उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया इस बात पे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये फौजी इत्तेहाद में शामिल कर लिए। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मेरे लिए भी मैंने ये पढ़ी हैं खबरें। एक दिन पहले ऐसा हुआ कि उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं आई और दूसरे दिन कंफर्मेशन आ गई। मैं अपनी ज़ाती राय में ये समझता हूँ कि हमारा हम आहंगी हमारी थी जी सऊदी अरेबिया के साथ भी और दूसरे लोगों दूसरी हुकूमतों के साथ भी। ये जो थ्रेट आ रही है दागिश की और दूसरी, ये बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं और इनको सारी हुकूमतें संजीदगी से इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो इसका टाइम लाइन शायद जो थी वो उसमें कोई फ़र्क होगा। तो उस इत्तेहाद में हम लोग शामिल हैं, हो गए हैं, लेकिन उस इत्तेहाद के क्या तौजीहात हैं, उसके क्या सर सवाल वही है। देखें, आपने कहा कि हम इस इत्तेहाद में शामिल हो गए, हम आहंगी पैदा हो गई, पहले हम शामिल हो गए इत्तेहाद में, उसके बाद हमें पता चला है। राना अफजल साहब, आपको याद है कि वो यमन का भी मामला इसी तरह उठा था और पाकिस्तान का नाम आया था। सर, आप लोग पार्लियामेंट में इस इशू को लेके आए थे कि साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए या ला ताल्लुक रहना चाहिए। इस मामले में तो आपने पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया। नहीं, यमन के मामले में हमारे जो दोस्त ममालिक थे उनकी तवक्कुआत थी कि हम उनके साथ शामिल होंगे और उसके ऊपर
हुकूमत की पार्लियामेंट के थ्रू जो पॉलिसी आई वो बड़ी वाज़ेह है। आज भी हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग के अलावा हम अपने ट्रूप्स जो हैं किसी मुल्क में डिप्लॉय नहीं करेंगे, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो वो नेशनल असम्बली की इजाज़त से और उनके अप्रूवल से ही होगी। लेकिन जहाँ ये वाला इत्तेहाद है, इसके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी तमाम कौमों की जितने भी इसके मेंबर्स हैं 34 के करीब, उनमें ये हम आहंगी तो ठीक है, ये जो थ्रेट आ रही है इसको किसी तरीके से रोकना है। और आज उसके सर ये बताएं कि ये जो फैसला हुआ है इस 34 मुमालिक इत्तेहाद में शामिल होने का, ये फैसला किसका है? ये आप लोगों का फैसला है, सऊदी अरब का फैसला है, ये किसी और का फैसला है? देखिए, हमें जब दावत दी गई और सारा कुछ किया गया और उन्होंने हमें उसके अंदर हमारी जगह रखी तो हमारी हुकूमत ने कबूल कर ली। लेकिन अब क्या उसके अंदर रोल होगा, वो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर वर्किंग होगी। सर ये हमें पता कब चला? आप कह रहे हैं कि हमें जब पता चला, हमारा दफ्तर खारजा को तो इस बात का पता ही नहीं था। वो एजाज चौधरी साहब अब ये कह रहे हैं कि जब उन्हें पता चल गया है, मतलब आपने इतने बड़े इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला कर लिया, दफ्तर खारजा को पता नहीं है। अब एजाज चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किरदार के हवाले से हम मुंतजिर हैं कि हमें डिटेल्स बताई जाए। सर हम एक इत्तेहाद में शामिल हैं, हमें पता ही नहीं है हम क्यों हैं, हमारा काम क्या है, हमने करना क्या है उस इत्तेहाद के लिए। देखें, मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो सऊदी अरेबिया के तवील दौरे पे गए, अमेरिका के तवील दौरे पे गए और ममालिक में गए। तो मैं ये जो थ्रेट है आज दुनिया के अंदर, अगर आप मिलिट्री स्ट्रेटजी को देखा जाए तो दागिश की थ्रेट को हर मुल्क कैलकुलेट कर रहा है, हर बंदा कैलकुलेट कर रहा है। की बात कर रहे हैं जिन दो ममालिक को थ्रेट है, ईरान और इराक, वो तो इसके अंदर शामिल ही नहीं हुए सर। इराक और शाम वो तो इसमें है ही नहीं शामिल। बहरहाल ये चीजें अब अभी इसकी कब ये दावत दी गई थी सर? आपके साथ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावत दी गई थी? कब दी गई थी वजारत खारजा? वरना इस पे हैरान ना होता शिबली फराज साहब। सर आप लोगों को इस हवाले से क्यों एतराज है? अगर दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी के खिलाफ कोई ग्रुप बन रहा है तो इसमें क्यों नहीं शामिल होना चाहिए? देखिए जी, हर बात का एक तरीका होता है। कौमें और हुकूमतें इस तरह काम नहीं करती हैं कि उनको किसी और कोई उनको शामिल कर ले, उनको पता ही ना हो। वो एजाज चौधरी साहब ने तो अपने इल्मी का टोटली इजहार किया। और अब अगर वो ये भी कह रहे हैं तो ये वही वाली बात है कि गलती वो कर रहे हैं कि उसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है, कि उनसे तफसीलात का उनको पता नहीं है कि उन्होंने हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब हम शामिल हो गए ना, अगर हम शामिल नहीं होते तो इसका हमें क्या फायदा होता, और शामिल हो गए तो इसका क्या नुकसान होगा आपके? देखें, बुनियादी तौर पे अगर हमारा सऊदी अरब के साथ अगर कोई एक रिश्ता है जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली चूंकि वो कस्टोडियन भी हैं अपने होली मॉस्क के, उसके अलावा जो इतने पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं, जो कि बुनियादी तौर पे, और जब सऊदी हुकूमत कभी किसी प्रेशर में आई है। लेकिन ये सब बातें जो है तो इसको असेस करना चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए। पार्लियामेंट इसीलिए इनकी आदत हो गई है। देखिए, ये एक शाहाना तरीका है हुकूमत है जिसमें कि आप PIA को वो करना है, प्राइवेटाइज करना है तो ऑर्डिनेंस निकाल दें। पार्लियामेंट में डिस्कस किया था ना, क्या पता फिर इस मामले को अभी नहीं डिस्कस। देखें, इसको जब फैसला कर ली है तो फिर डिस्कस करने उसमें क्या फायदा है? के बाद उन्हें पता लगा कि हम भी शामिल हो गए हैं इसमें। सर आप तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। देखें, ये प्रॉब्लम्स होते हैं उन हुकूमतों के, उन ममालिक के जो कि किसी और की उस पे रह रहे होते हैं, जिसमें कि वो फाइनेंशियली इतना कमजोर होते हैं कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपनी इंटरेस्ट पे नहीं बेस्ड होती है, वो दूसरों मुल्कों के लिए वो क्या सर्विसेज दे सकते हैं। एक बात बताएं, अगर पार्लियामेंट में ये मामला जाता, पार्लियामेंट में डिस्कस होता, पार्लियामेंट इस इत्तेहाद के खिलाफ होती, तो फिर सऊदी अरब नाराज नहीं हो जाता हमसे? देखें, इस चीज को जब डिस्कशन होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुखालिफत या वो होगी। कुर्बानी में क्या होता है, एक कलमा ही पढ़ना होता है ना उसको कुर्बान करने के लिए, तो वो जायज हो जाता है। यमन के मामले में मुखालफत हो चुकी है, वो तो नजर आ रहा था ना। नहीं तो देखिए, उसके लिए हुकूमत को अपना नुक्ता नजर एक खास तरीके से पेश करना था। उसमें कुछ कन्विंसिंग होता है, पार्टीज के साथ इत्तेहाद होता है, वो अपने सलाह मशवरे होते हैं, इस किस्म की चीज होती है ना। जरूरत महसूस नहीं की सर, तो वो तो जरूरत नहीं महसूस करें तो फिर ये जिन मुश्किलात का यही तो प्रॉब्लम है कि हमने 80 की दहाई में कौम को एतमाद में लिए बगैर एक ऐसी जंग में अपने आप को झोंक दिया जिसकी वजह से हम आज तक उसको ये जो सारे किस्से कर रहे हैं। हमेशा यही हुआ है कि जब भी इस मुल्क में हमें फंसाया गया है, हमने वो हमारे अपने अंदर नहीं, वो हमने बाहर की जो जंगें थी उनको अपने
کھاتے میں لیا اب یہ اور ہم کہا یہ جا رہا ہے کہ اس اتحاد میں جو ممالک شامل ہیں انہیں خود اپنے کردار کا تعین کرنا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, پاکستان کا کردار جو ہے تو بہت ہی ایک نیوٹرل پروگریسو قسم کا, اور ہم نے اپنے گھر کو پہلے صحیح کرنا ہے جی. ہم نے جب تک اپنے گھر کو صحیح نہیں کریں گے, ہمیں کیا, ہم اپنا ادھر وہ نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو بڑی مشکلوں سے وہ کر رہے ہیں, اور ادھر ہمیں جو ہے تو کسی اور اس میں پھنسایا جا رہا ہے. اور دوسری بات, آخری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی, ایران جیسے ملک ہو گئے, یہ ابھی ان کے پہ پابندیاں ہٹ رہی ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کامرس کرنا ہے, ہم نے ٹریڈ کرنا ہے, ہمیں دیکھیں یہ وہ وقت گیا ہے. اب اس کو جو ہے نا کہ سر ویسے اس اتحاد میں شامل ہونے سے گھر میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے ہمارے اپنے, یہ بھی پاسبل ہے, یہ بھی پاسبل ہے, لیکن اس کی پرواہ کس کو ہے, اس کی پرواہ کس کو ہے؟ ٹھیک ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب, سر 34 ممالک کا اتحاد سعودی قیادت میں, آپ کے خیال میں کیا یہ جو اتحاد ہے علامہ صاحب, یہ آپ کو کچھ نامکمل نہیں لگ رہا؟ کیا اس میں ایران, عراق, شام کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایک واضح پیغام جاتا نا کہ ایک جنگ لڑنے کے لیے یا ایک خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام اسلامی ممالک ایک ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ پاکستان جو اس اتحاد میں شامل ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. بہت عرصے سے ایک بات چل رہی تھی, اور جتنی تنظیمیں, ایک تنظیم کے علاوہ باقی تمام تنظیموں کو کہا جاتا ہے کہ وہ سنی تنظیمیں ہیں یا وہ عرب ان کے سپورٹر تھے, یا پاکستان میں اگر دیکھتے ہیں ہم تو ٹی ٹی پی ہے یا اس طرح کی تنظیمیں ہیں. تو ایک اتحاد ابھی بنا ہے, اس اتحاد کا ابھی آغاز ہوا ہے. کچھ لوگ ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اسلام کے نام پر جو دہشت گردی پھیل رہی ہے یا اسلام کا نام لے کر جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے, یہ تو اچھی بات ہے. اور اگر کل کو یہ اتحاد آگے بڑھے گا. جی علامہ صاحب, ابھی سن لیں, ابھی اس میں دیکھیں ایران نے کی ایک اپنی پوزیشن ہے روس کے ساتھ شام کے مسئلے پہ, سعودی عرب کی ایک اپنی پوزیشن ہے, ترکی کی ایک اپنی پوزیشن ہے, ہماری ایک اپنی پوزیشن ہے. یہ تو پہلا مرحلہ ہے, آغاز ہوا ہے. لیکن علامہ صاحب ایک سیکنڈ, کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا, آپ نے کہا اچھا ہے آغاز ہے, لیکن کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو اتحاد ہے اس کی وجہ سے ایک واضح لائن ڈرا ہو رہی ہے شیعہ ممالک میں اور سنی ممالک میں؟ تو کیا اس صورتحال میں پاکستان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے؟ جو دہشت گردی کا شکار ممالک ہیں وہ تو اس میں شامل نہیں ہے. نہیں, کوئی شیعہ سنی مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیے, داعش جو ہے وہ تو سنی کہلاتی ہے, القاعدہ سنی کہلاتی ہے, ٹی ٹی پی سنی کہلاتی ہے, جبہت النصرہ سنی کہلاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنی ممالک سنی تنظیموں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں. داعش کہاں کارروائیاں کر رہی ہیں؟ آپ ان کو بھی تو دیکھیں, آپ ان ممالک کو بھی تو لینا جہاں پہ داعش کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. دیکھیے, یہ تو ان ممالک کو بچانے جا رہے ہیں. یہ تو عراق کے اندر اگر داعش کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں, یہ شام کے اندر داعش کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں, یا یمن کے اندر داعش کا خاتمہ کرنے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ سنی ممالک جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں, اور اس کو تو اپریشیٹ ہونا چاہیے. ایک تنظیم ہے حزب اللہ جو شیعہ ہے, باقی ساری تنظیموں کو سنی کہا جاتا ہے. علامہ صاحب ایک اور بات, اس میں ٹھیک علامہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ذرا اس کا بھی جواب دیں. پاکستان تحریک انصاف, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس اتحاد میں شامل ہونے سے, اس کا حصہ بننے سے ملک میں جو فرقہ واریت ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ہے. کیا آپ ایسے سمجھتے ہیں؟ بالکل میں ایسے نہیں سمجھتا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور تقویت ملے گی پاکستان کے اندر جو ہے محبت کو, اتحاد کو, اور بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کو, کہ ہم سب متحد ہو کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. ایران روس کے ساتھ اتحاد کرتا ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہے. سعودی عرب اگر پاکستان کے ساتھ یا پاکستان 34 ممالک کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف اتحاد کر لے. اتنا بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے, لیکن کیوں اتنا بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے؟ شبلی فراز صاحب اس کا جواب ذرا دیجیے گا. علامہ امین شہیدی صاحب, سر یہی بات آپ سے, 34 ممالک کا اتحاد ہے سعودی قیادت میں, اور علامہ صاحب یہ جو اتحاد ہے اس کا مقصد ہے دہشت گرد گروپس اور تنظیموں کی کارروائی سے اسلامی ممالک کو بچانا, فرقہ واریت اور بدعنوانی پھیلانے سے روکنا, اور معصوم لوگوں کی جانوں کو بچانا. کیا خیال ہے علامہ امین شہیدی صاحب کہ یہ اتحاد یہ سارے کام مؤثر طریقے سے کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اتحاد میں شامل ممالک کی ذرا لسٹ پر توجہ دیجیے گا. جی. ترکی اس میں شامل ہے, قطر اس میں شامل ہے, سعودی عرب اس میں شامل ہے, اور اسی طرح سے بعض خطے کے دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں. ترکی وہ ملک ہے جو اس وقت بھی براہ راست داعش کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے, اسلحہ بھی دے رہا ہے اور لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کر رہا ہے. سر ان کے لیے مسئلہ قطر اس وقت داعش کو بہت بڑی مقدار میں پیسہ دے رہا ہے. اب جب جو ممالک
اس طرح سے براہ راست داعش کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور اسی داعش کی وجہ سے ان کے اور رشیا کے درمیان مسائل پیدا ہوئے، اور انہوں نے ترکی نے رشیا کا طیارہ بھی گرایا، جس کا نتیجہ اس وقت آپ خطے میں دیکھ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ داعش کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف ایک الائنس یا اتحاد ہے، میرا خیال ہے یہ سمجھ سے بالکل باہر بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ 34 ممالک جن کا داعش کے ساتھ براہ راست اس وقت کسی بھی ملک میں ٹکراؤ نہیں ہے، وہ تو چلے الائنس بنا رہے ہیں سعودی سربراہی میں، لیکن جو ممالک براہ راست داعش سے لڑ رہے ہیں، یہ جو آپ داعش کی بات کریں کہ داعش اتنی بڑی ہو گئی ہے علامہ صاحب، اتنی طاقتور دہشت گرد ہو گئے ہیں کہ 65 ممالک کا اتحاد ایک ہے جس کو لیڈ امریکہ کر رہا ہے، وہ بھی داعش سے آلریڈی لڑ رہا ہے۔ اب ان میں سے کچھ ممالک اور کچھ نئے ممالک نے ملا کر 35 کا، یہ 34 کا نیا اتحاد بنایا ہے، تو 65 آلریڈی لڑ رہے ہیں اور 34 کا بھی اتحاد لڑنے کے لیے وہ تیار ہے۔ جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس وقت دیکھیں آپ کہ داعش جو ہے افغانستان میں موجود ہے، افغان حکومت اور طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے۔ داعش اس وقت سیریا کے اندر موجود ہے، سیرین حکومت، حزب اللہ، رشیا اور ایرانیز کے خلاف لڑ رہی ہے۔ عراق کے اندر موجود ہے، عراقی عوام اور عراقی فورسز کے خلاف لڑ رہی ہے۔ تو جن ممالک کے اپنے فوجی اور اپنی عوام داعش کے خلاف لڑ رہی ہے، ان ممالک کو تو اس اتحاد میں شامل نہیں کیا گیا، وہ اس اتحاد میں کسی بھی صورت میں شامل نہیں ہے۔ پھر وہ ممالک جن کا براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس وقت، بلکہ وہ ممالک جو پیسہ دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، افرادی سپورٹ دے رہے ہیں، ان کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو شامل کیے بغیر یہ اتحاد اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا؟ اور یہ بتائیے کہ اب پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے آپ کے خیال میں کہ نہیں؟ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور اس کو اپنی اس حیثیت کو قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ پہلے دن وزارت خارجہ کے ترجمان کا جو بیان آیا وہ اس کے آزاد ہونے کی دلیل تھی، لیکن اگلے دن جس طرح سے خبر آئی اس سے پتا چلا کہ ہم گویا اتار کی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرف ہماری قسمت کا فیصلہ کیا جائے ہمارا رخ اس طرف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی بتاؤ کہ ہمارا رول کیا ہوگا۔ اسی سے آپ پاکستان کی حیثیت اور پاکستان کے موقف کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور بات سر، جو پاکستان تحریک انصاف جس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ اتحاد کا حصہ بننے سے ملک میں فرقہ واریت پھیل سکتی ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اگر اس جنگ کو آپ شیعہ سنی جنگ بنا دیں اس طرح کے الائنسز کے نتیجے میں، تو پھر جہاں جہاں شیعہ اور سنی بستے ہیں وہاں پر چاہے کوئی بھی شخص ہو وہ اس بات کو سمجھنے میں بجانب ہوگا کہ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں امت کا اتحاد تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے گا۔ آپ جیسے جو سمجھدار علماء کرام ہیں پھر ان کا کام ہے نا کہ وہ یہ نہ بننے دیں اور آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہم ایک ہوئے ہیں۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے جس طرح سے ہم نے یمن میں موقف اپنایا کہ ہم کسی ایسے فرقہ وارانہ جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اسی طرح سے کوئی بھی ایسا جس میں ایک فرقے کی نمائندگی نظر آئے اور دوسرے فرقے کی نمائندگی نظر نہ آئے، اور خود دہشت گردی سے براہ راست متاثر ممالک اس میں شامل نہ ہو، اس طرح کے کسی الائنس کا عملی طور پر نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، البتہ اس کا منفی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ جملہ کہنا ہے، دیکھیں ذرا اس میں مجھے ایک جملہ کہنا ہے کہ اگر یہی حکومت یمن کے مسئلے کے اوپر یہ پالیسی اختیار کرے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ حکومت جو ہے دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف اور عالمی اتحاد کا حصہ بنے، اور خالی اس میں سعودی عرب نہیں ہے، تمام اسلامی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، تو وہ غلط ہے۔ یہ عجیب منطق ہے۔ مشرق وسطی کی سیاست میں تو ہم اپنے آپ کو نہیں الجھا سکتے نا۔ ایران جو ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ایران جو ہے وہ یمن کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر ایک پارٹی بنا ہوا ہے۔ ان حالات کے اندر جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ کیسے بن سکتا ہے جب وہ وہاں پارٹی ہے؟ ہاں وہ غیر جانبدار ہو کر اور بشار الاسد سے اور حوثیوں سے اپنی سرپرستی اٹھائے تو وہ اس اتحاد کا حصہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے رانا افضل صاحب، سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو شیعہ اسٹیٹ اور سنی اسٹیٹ والی بات اب ہو رہی ہے، اب یہ ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، پاکستان جیسے جو غیر عرب ممالک ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو اس طرح کی الجھنوں میں الجھاتے ہی نہیں ہیں نا، تو ہم کیوں پھر اپنے آپ کو الجھا رہے ہیں سر؟
دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو جو فورن منسٹری نے بیان دیا اس وقت ان کا شاید بیان کے متعلق جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ابھی کوئی ایگریمنٹ کوئی رائٹنگ میں کوئی بیٹھ کے نیگوشیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ تیار نہیں ہوا, لیکن ایک جنرل ایگریمنٹ ہوا کہ ہم اس اتحاد میں شامل ہوں گے, اور وہ اگلے ہی دن حکومت نے اس کو کنفرم کر دیا. تو جہاں تک کردار نہیں طے ہوا, اتحاد ہو گیا ہے. نہیں, میرا خیال ہے یہ غلط بیانی ہو رئی ہے, ایسا نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلے دن کی فورن منسٹری کی اسٹیٹمنٹ بیان آیا وہ پہلے دن والی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ جو پہلے دن کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ اس وقت تک کوئی ریٹن ایگریمنٹ یا کوئی ایسی چیز کا انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا. تو جب وہ ایگریمنٹ جنرل ایگریمنٹ ہو گیا تو اب وہ ایگریمنٹ آگے چلے گا, اس کے اوپر یہ سنی اور شیعہ کا جو مسئلہ ہے. میری بات ختم ہو رہے تھے پلیز, اس طرح تو بیچ میں بولنے سے آپ کوئی بات نہیں کر سکیں گے. بیچ میں بولیں گے تو اس طرح تو بات نہیں ہو سکے گی. باتیں ہیں وہ بھی ذرا آپ سے کرنی ہے. جی رانا صاحب آپ بات ختم کر لیں. دوسرا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ترکی کی پوزیشن بالکل واضح ہے, وہ اس داعش کے اور ان دہشت گردوں کے خلاف ہے. ان کا جو جھگڑا ہے وہ ایک چھوٹے علاقے کے بارے میں تھا جہاں پہ ان کے پناہ گزین تھے. تو ترکی بھی اس کا سپورٹر ہے اور اسی لیے وہ شامل ہوا ہے. ان کا کردوں کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے. چلیں اس ٹاپک پہ ہم نے کافی بات کر لی ہے, تھوڑا سا آگے چلیں. ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو رانا صاحب میں آپ سے اور اسپیشلی شبلی فراز صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. داعش نے بم دھماکے کیے ہیں سعودی عرب کے اندر, جو ہے داعش نے بم دھماکے کیے ہیں مسجدوں کے اندر, بم دھماکے کیے ہیں. کردوں اور آئیس کی تو جنگ ہو رہی ہے نا علامہ صاحب, بم دھماکے کر رہی ہے سعودی عرب میں بھی کر رہی ہے. جی اچھا رانا افضل صاحب, یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ 2 سعودی عرب میں شیعہ مساجد میں دھماکے کیے ہیں, ترکی میں کردوں کے خلاف دھماکے کیے ہیں, ترکوں کے خلاف نہیں کیے. یا سنی میں دھماکے تو کیے نا علامہ بن شہیدی صاحب, یہ سنی مساجد میں بھی ہوا ہے. بات واضح ہو گئی. ٹھیک. اچھا رانا افضل صاحب, پچھلے 2 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جمعے کے دن کوئی 12 بجے سے 3 بجے تک یہ جو موبائل فون سروس ہے, یعنی کہ جو جمعے کی نماز کے دوران یہ بند کر دی جاتی ہے. تو پی ٹی اے بھی کوئی جواب نہیں دے رہا کہ کیوں بند کی جا رہی ہے, وزارت داخلہ بھی کچھ نہیں بتا رہی ہے. سر آپ کو پتا ہے کہ کس احتیاط, کس خوف یا کس وارننگ کی وجہ سے آپ یہ سروس بند کر دیتے ہیں؟ میرے علم میں تو اس کی وجوہات نہیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وزارت داخلہ جس بہتر طریقے سے آج کل کام کر رہی ہے, ضرور اس کے مقاصد جو ہوں گے پاکستان کے تحفظ کے حوالے سے اچھے مقاصد ہوں گے اور کوئی نہ کوئی نتیجہ بہت جلدی نکل آئے. کہ کیوں یہ موبائل سروس پچھلے 2 ہفتے سے بند کی جا رہی ہے؟ میں جی سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام کا ممبر ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا. سر سورسز ہیں کچھ وہ یہ بتا رہے ہیں, کچھ خبریں یہ ہیں کہ یہ پیش بندی لال مسجد کی وجہ سے کی جا رہی ہے, چونکہ وہاں سے کچھ دھمکیاں آ رہی ہیں خطاب کے حوالے سے. نہیں جی, اگر یہ ایسا ہے تو یہ بہت ہی ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک حکومت اگر اس کسی دھونس کی وجہ سے اپنے کچھ فیصلے کرتی ہے اور اس قسم کی جس میں کہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی حکومت کے پاس آپ سے بہتر انفارمیشن ہوتی ہے. دیکھیں حکومت کے ہر فیصلے کو آپ شرم کی بات نہ کیا کریں, دھرنے پہ تو شرم آتی نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت اگر کچھ کرتی ہے تو کوئی اس کے پیچھے کوئی مائنڈ سیٹ, کوئی ورکنگ, کوئی پرابلم. آپ نے کہا حکومت اگر کچھ کرتی ہے, کل چودھری نثار علی خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ مولانا عبدالعزیز نے اگر قانون توڑا تو کارروائی ہوگی. اب ذرا خود بتائیے سر, یہ کتنی بار آپ مولانا صاحب کو یہ وارننگ دے چکے ہیں, خود بتائیے, آپ کو یاد ہوگا, پہلی بار تو نہیں. ان کی تقریر بڑی مفصل تھی اور انہوں نے اس کے دوسرے پہلو بھی بتائے کہ یہ سال ہر سال سے یہ چیز ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم نے چیکس اینڈ بیلنسز ڈال دیے ہیں اور اب ہم اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور اب اگر انہوں نے موقع دیا تو ہم ایکشن لیں گے. رانا صاحب, اور ان کی تقریر اگر آپ پوری سنیں تو اس تقریر کے اندر جو پرابلمز انہوں نے, جن پرابلمز کا اشارہ کیا, وہ ان پرابلمز پہ بھی توجہ دیں. حکومت نے اس کو ہینڈل کرنے کا اگر ایک کوئی طریقہ بنایا ہے, سوچ سمجھنے کے بعد, فیصلہ کرنے کے بعد, تو اگر وہ سافٹ محسوس ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے اس کی وجوہات ہوں گی. سر وہ بات ٹھیک ہے, لیکن شبلی فراز صاحب, سر آپ کو کیا ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل حکومت کے پاس نظر آتا ہے کہ موبائل سروس بند کر دو؟ اور سر اس طرح کے جو عناصر ہیں آپ کے خیال میں یہ حکومت کی گرپ سے خود کو دور کیوں سمجھتے ہیں؟ سر بتائیے گا اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اس طرح کے عناصر خود کو حکومت کی گرپ سے کیوں دور سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں, اور اسلام آباد میں بیٹھ کے ایسی باتیں؟ جی آئی تھنک منسٹری آف انٹیریئر ساری باتیں نہیں بتائے گی آپ کو, یہ جو ہے تو وہ بالکل نہ بتانا چاہیے. یہ مجھے مذاق لگتا ہے, جی علامہ صاحب, مجھے مذاق لگتا ہے. اگر مولانا عبدالعزیز سے ٹیلی فون بند کرنا ہو تو وہ لوکل ٹیلی فون پہ کال نہیں کر سکتے,
موبائل پہ ہی انہوں نے خطاب کرنا ہے؟ یہ کوئی اور وجہ ہوگی، اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے. کیا لوکل اس کی وجہ حکومت سے ہی پوچھ رہے ہیں نا، لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں. کیا پتا پی ٹی سی ایل بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے، موبائل سروس بھی بند ہوتی ہے. اور علامہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز آپ کی جانب سے ہر 1 مہینے یا 2 مہینے کے بعد اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں جس سے انتشار پھیلانے کا خطرہ ہو. گورنمنٹ کہتی ہے ہم دیکھیں گے، کب دیکھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے چیزوں کو بڑھنے دیا جاتا ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں. 29 30 سال 35 سال ہو گئے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک دن جو ہے تو جب وہ اس کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم جاگتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اوہو یہ ہو گیا ہے. اور وہ ایک دن میں یہ دیکھیں یہ اتنے عرصے کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک دن میں، ایک ہفتے یا یہ 20 نکات سے نہیں ہوتی ہیں ختم. کب سے یہ چیزیں یہ کب سے چل رہی ہیں؟ مقصد تو یہ ہوتا ہے جتنی بھی لا انفورسنگ یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ. مطلب ہے کہ وہ کام جب شروع ہو اس وقت ہی وہ کر لیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک تناور درخت بن جائے، پھل پھول دینے لگے. 1 سال ہو گیا نیشنل ایکشن پلان کو، صرف باتیں ہی ہیں ابھی تک. تو اس لیے یہ نہیں ہوگا بیکاز وہ ایک منظم طریقہ ہے ہی نہیں جس سے کہ ہم وہ 20 پوائنٹ کیے. ہم آج وزیر اعظم صاحب نے بھی ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بڑی فکر کا اظہار کیا ہے، بڑے برہم ہوئے ہیں وہ. ٹھیک سر میں بریک لے لوں، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اسی حوالے سے مدارس کے اوپر بھی بات کریں گے چونکہ اس کے حوالے سے بھی کل چودھری نثار علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک لسٹ پیش کی ہے جن کو بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے. لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. علامہ طاہر اشرفی صاحب سے یہ قومی اسمبلی میں کل چودھری نثار علی خان صاحب نے ان تمام مدارس کی فہرست پیش کی ہے جن کی بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں پنجاب کے 147 مدارس ہیں، سندھ کا 1 ہے، KPK کے 12 ہیں، بلوچستان کے 30 ہیں، گلگت بلتستان کے 95 ہیں. اور جو فنڈنگ کرنے والے ملک ہیں نا علامہ صاحب ان میں عرب ممالک کے علاوہ ایران، امریکہ، برطانیہ، ساؤتھ افریقہ اور ترکی جیسے ممالک شامل ہیں. علامہ صاحب پھر یہ بات غلط ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ مدارس جو ہیں وہ فرقہ واریت کی نرسریز ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ لسٹ آ گئی ہے، اس میں 2 طرح کے مدارس ہیں. ایک وہ ہے کہ جو میں نے کسی مدرسے کو 100 پاؤنڈ یا $100 کا چیک بھیجا ہے، ایک تو وہ ہے. اور ایک اگر وہ ہے کہ جن کو کوئی حکومتیں یا کوئی ادارے یا باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پیسے دے رہی ہیں. تو میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پاکستان علماء کونسل کی طرف سے، تحفظ مدارس دینیہ کی طرف سے اور وفاق المساجد پاکستان کی طرف سے کہ چودھری نثار صاحب ان مدارس کو کل بند کر دیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. علامہ صاحب آپ نے کہا کسی ایسے آپ نے کہا کہ ان میں سے ایک مدارس وہ ہیں جن کو چیک دیا. اب یہ بتائیں جو چیک دے رہے ہیں یا پیسے بھیج رہے ہیں وہ ان مدارس کو پیسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ دوسری بات یہ علامہ صاحب اگر آپ بھی کسی کو پیسے دیں گے تو آپ یہ چاہیں گے نا کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے، مرضی کے مطابق کام کرے. تو جو ان مدارس کو فنڈنگ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ یہ ان کے مطابق چلیں؟ نہیں آپ میری بات نہیں سمجھی. ایک ہے عوام الناس، مثلا میں برطانیہ میں رہتا ہوں، میرا تعلق پاکستان سے ہے، میں نے میرے علاقے میں ایک مسجد ہے یا مدرسہ ہے، میں نے اسے $100 دے دیا چیک کی صورت میں، وہ ایک اور صورت ہے. اور یہ ایک اور صورت ہے کہ جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد پیسے کی آئے اور وہ ممالک کی طرف سے ہو یا ایجنسیوں کی طرف سے ہو، یا اگر کوئی فرد بھی بہت بڑی پیسے کی اماؤنٹ دیتا ہے تو اس کا پوچھا جانا چاہیے. یہ پاکستان ایک قانون، ایک آئین کے دائرے میں ہے. اگر یہاں پر کوئی ایسا ابہام ہمارے اداروں کو پیدا ہوتا ہے تو ضرور اس کا سوال ہونا چاہیے. لیکن یہ بات چودھری نثار صاحب کو اب اگر ان کے پاس یہ تمام معلومات ہے تو وہ بسم اللہ کرے. وہ میں بالکل رانا صاحب سے یہ پوچھتی ہوں، بالکل ان مدارس کا بھی پتہ چلنا چاہیے نا، جن کچھ مدارس کی بھی اگر وہ بات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، کس سے ہے، آسمان سے تو ظاہر نہیں اترے ہوں گے. علامہ امین شہیدی صاحب، رانا افضل صاحب ایک سیکنڈ، علامہ امین شہیدی صاحب کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جن مدارس کو فنڈنگ ہو رہی ہے ایران سے بھی ہو رہی ہے، ایران بھی مدارس کو فنڈنگ کر رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے جن بھی مدارس کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اگر ان مدارس کے اندر دہشت گردی کی، شدت پسندی کی، نفرت کی کوئی تعلیم دی جاتی ہے تو اس مدرسے کو صرف بند نہیں کرنا چاہیے، بم رکھ کے اڑا دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے.
لیکن اگر کسی مدرسے میں افہام و تفہیم کی بات ہوتی ہے، علم کا فروغ علامہ ہوتا ہے، صاحب مجھے ایک چھوٹا سا پوائنٹ کلیئر کریں، اخلاق سکھایا جاتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہم فنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ جن پہ آ جاتے ہیں، جن جو ہے وہ جرنل ہو جاتا ہے، اور جب فرقہ واریت اور اس کی بات آتی ہے تو پھر آپ نام پر آ جاتے ہیں۔ تو سر یہ کیوں؟ پھر وہاں پہ بھی یہ جرنل بات ہونی چاہیے نا۔ یہ تو حکومت کا کام ہے نا۔ ابھی مجھے تو نہیں معلوم کہ کس مدرسے کے اندر تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اور کس مدرسے کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور دہشت گرد تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی ایجنسیوں کا اور آپ کی ریاست کا کام ہے، لہٰذا ریاست کو ان مدارس کے درمیان تفریق ڈالنی چاہیے اور ان مدارس کو جہاں پر شدت پسندی، کلاشنکوف اور نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے ان کو الگ کرنا چاہیے۔ اگر ان کو آپ الگ نہیں کریں گے تو پھر سارے کے سارے ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں گے۔ آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ اگر ہم دوسرے ممالک کو کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ فنڈنگ کر کے مدرسوں کے ذریعے اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو مسلط کر رہے ہیں، تو یہی بات اور انہیں روکنا چاہیے، تو یہی بات پھر ایران کے لیے بھی کہی جائے نا، ایران کے لیے بھی ہو سکتی ہے نا۔ کسی بھی دیکھیے یہ 100% کوئی بھی ملک یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنے منفی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہمارے مدارس کو اور ہمارے معاشرے کو استعمال کرے۔ کسی طرح سے جس طرح سے این جی اوز کو استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح سے فلاحی اداروں کے نام پر، یو ایس ایڈ کے نام پر، اس طرح کے دیگر این جی اوز کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے، مدارس کو بھی اسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں پر بھی اپنے مفادات کے لیے ہمارے ملک کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، رانا افضل صاحب، چودھری نثار کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ کچھ ناپسندیدہ عناصر ہیں تو سارے مدارس کے خلاف ہم کارروائی نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے سر، لیکن وہ جو کچھ ناپسندیدہ عناصر ہیں ان کا تعلق جن مدارس سے ہے سر، ان کے خلاف تو آپ لوگ کارروائی کر کے دکھا دیں۔ 1 سال ہو گیا نیشنل ایکشن پلان کو۔ دیکھیں، نثار صاحب نے اس کارروائی کا بھی ذکر کیا اور اس کی بات بھی کی۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فنڈنگ ہے، یہاں مشنریز پاکستان بننے سے پہلے سے کام کر رہی ہیں، چرچز کو بھی پیسے آ رہے ہیں، مساجد کو بھی آ رہے ہیں، اور ہمارا جو موقف ہے کہ مذاہب جتنے بھی ہیں اور جتنے فقہ ہیں وہ کرائم کو اور دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری حکومت کی سطح کے اوپر یہ سوچ ہے کہ وہ اس قسم کا کام، دہشت گردی اور ویپن کو اٹھا لینے والی بات، دیکھیں میں اس پہ یہی چاہوں گا کہ ہمارے پاس طاہر اشرفی صاحب کے ایک سوال کا جواب آپ سے لینا چاہوں گی کیونکہ ٹائم کم ہے۔ دیکھیں، علامہ طاہر اشرفی صاحب نے بھی ابھی ایک سوال اٹھایا سر۔ دیکھیں، جب بھی آپ مدارس کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو مدارس کی ہر تنظیم یہ کہتی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہے تو پکڑو، فوراً اس کو نکالو، اس کو باہر فوراً کارروائی کرو۔ تو سر جن کچھ مدارس کی آپ بات کریں بتائیں تو صحیح کہ ان کا تعلق ہے کن سے؟ دیکھیں، میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فنڈنگ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے اور اس فنڈنگ کا حساب ہونا چاہیے کہ وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے، وہ مدارس ہمیں حساب دے سکیں کہ وہ پیسہ آیا، کتنا پیسہ آیا اور وہ رشیا راستے سے نہیں آیا۔ یہ اور کون ایک منٹ علامہ صاحب، میں ذرا شبلی فراز صاحب کو بھی شامل کروں کہ جی علامہ صاحب، وفاق المدارس پاکستان، تحفظ مدارس دینیہ، وفاق المساجد پاکستان کے تحت تقریباً 17 سے 18 ہزار مدارس ہیں۔ 90% ہمارے مدارس رجسٹرڈ ہیں اور ہمارے اس کے آڈٹ ہوتے ہیں، اور یہ تمام ڈاٹا 13,000 مدارس کا ڈاٹا فنڈنگ ہے وہ رجسٹرڈ اور جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے وہ سارے لیتے ہیں۔ فنڈنگ کی ہم بات کریں شبلی فراز صاحب، آپ کے خیال میں وہ جو چند مدارس ہیں جو فنڈنگ لے رہے ہیں، جن کا ذکر چودھری نثار کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اور نیشنل ایکشن پلان میں مدارس کے حوالے سے بہت کچھ ہے، فنڈنگ ہے، رجسٹریشن ہے، ریفارمز ہیں، دعوے بہت ہیں، کام کتنا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل، یہ بے شک ہیں 90% ہیں، 95% ہیں، لیکن جو 5% ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے کہ جو کہ ان پیرامیٹرز پہ نہیں اترتے ہیں پورے، ان پہ وہ کیا جائے۔ لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے جی کہ یہ اب پرابلم یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا یہ پچھلے 35 سال کی جو فصلیں ہم نے بوئی ہیں، اس میں اب تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جس طرح آپ نے کل پرسوں میں دیکھا ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں اور پڑھے لکھے لوگ، تو اب تو مدارس کا وہ ہمیں تقریباً ہم بھول گئے ہیں، کیونکہ یہ ایک نیا ایک ٹرینڈ ہے جو کہ کو تو چھوڑیں شبلی فراز صاحب، جو پروفیسرز ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ شامل ہیں، تو یہ ایک بہت ہی سیریس چیز ہے۔ اور اس کا کیسے مقابلہ کریں آپ کے خیال میں؟ ان لوگوں سے کیسے لڑیں، کیسے نمٹیں، کیا کیا جائے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ بالکل ٹاپ کی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے کوئی بھی اس طرح کی پروفائلنگ نہیں کی ہوئی، ہم نے اپنی اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ دیکھیں، ہمارے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے،
ہمیں یہ سارے یہ جو اور غیر ضروری چیزیں ہیں نا. آپ انٹیلیجنس کو چھوڑیں, آپ ریفارمز کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اٹھائیں نا اسمبلی میں آواز اس حوالے سے. آپ ہم تو اٹھا کے ہمارے گلے بیٹھ گئے ہیں. آپ دھاندلی کے حوالے سے دھاندلی کے لیے نہیں, ہم نے اور بھی ہمارے گلے بیٹھ گئے ہیں جی. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی پرائیورٹیز دیکھیں, اصل بات جو ہوتی ہے یہ پرائیورٹی کی بات کرتے ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, علامہ طاہر اشرفی صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب ایک تو کہہ رہے ہیں کریں ایکشن. آپ علامہ صاحب یہ بتائیں, جو پڑھے لکھے ذہن اس طرف مائل ہو رہے ہیں عوام کو سمجھانے میں. ٹھیک, علامہ صاحب یہ پڑھے لکھے ذہن, ہم تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن داعش کا صرف داعش کا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اب کروڑوں اربوں روپے لگا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر صرف جو ہے. جب ہم ایف آئی اے کو یا کسی کو کوئی ویب سائٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہم بلاک ہی نہیں کر سکتے, یہ جناب روس سے چل رہی ہے, یہ جناب فلاں جگہ سے چل رہی ہے. تو پھر جب ول کا ہے امین شہیدی صاحب, مسئلہ اس وقت صرف اور صرف ول کا ہے. جب حکومت چاہتی ہے تو ہر کام کرتی ہے, جب نہیں چاہتی تو پھر کوئی کام نہیں کرتی. داعش کو اگر روکنا ہے تو ان ریاستوں سے بھی حساب مانگنا چاہیے جو اس وقت داعش سے تیل خرید کر ان کو ڈالر دے کر ان کو طاقتور بنا رہے ہیں, جن میں ترکی سر فہرست ہے. ان سے بھی پوچھنا چاہیے. اس وقت اردغان کے اپنے بیٹے کے پاس ترکی کا سب سے بڑا آئل ریفائنری اس کے پاس ہے, اور داعش کے تیل کا سب سے بڑا خریدار وہ ہے. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ $150 کا تیل داعش کے ذریعے سے $38 میں بک رہا ہے, اور تمام تیل کے ان ذخائر پر داعش کا قبضہ کروایا گیا ہے. کیا کیا جائے, ان سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ مولانا صاحب بہت شکریہ, اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.